अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मलिक रियाज साहब की जायदाद की नीलामी शुरू हो गई है। कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। पंजाब में जो मुख्तलिफ मंसूबे लॉन्च हो रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और उसके साथ साथ पाक पतन से आज एक वीडियो वायरल हुई, वो कौन सी वीडियो है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट है उस वीडियो का। ये पाक पतन की गालिबन वीडियो है उनके उस एरिया की जहां पे एक खातून को गिरफ्तार करने के लिए या उस खातून के घर पुलिस गई और बताया जा रहा है कि ये एरिया जो है ये कोई फरीदकोट के करीब का एरिया है और ये चौकी का वहां पे एएसआई है जिसने इस खातून पे तशद्दुद किया। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा रहे, ये जो स्क्रीन शॉट्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे उसमें वो उसको लातें भी मार रहा है, वो उसको थप्पड़ भी मार रहा है। और अगर ये चीज सोशल मीडिया पे ना आती तो यकीन कीजिए कुछ नहीं होता। अब ये कहा जा रहा है कि जी डीपीओ साहब ने उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया, उसको मुअत्तल भी कर दिया। लेकिन जितना खुलेआम वो ये सब कुछ कर रहा है, इट मीन्स कि कोई इसने ये पहली दफा नहीं किया और ना ही आखिरी दफा किया। ये जो एकदम से अखलाकियात के दौरे हमें पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो ही हम ये वीडियो इस तरह की देखते हैं, ये तो सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। बाकी जो कल्चर है जो लोगों के साथ होता है वो आपके सामने है। इस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी तस्वीर वगैरह भी कुछ शेयर की गई है। उसकी तस्वीर जो उसका चेहरा है उसको ब्लर कर दिया गया है। उसका चेहरा देखना भी जरूरी नहीं है, ये इस पूरे निजाम का चेहरा है। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई इस एएसआई का चेहरा दिखाएं। नहीं, ये एएसआई तो सिर्फ एक छोटा सा वैसे एक बीच में जिसे कहते हैं इररेलेवेंट चीज है। असल ये चेहरा जो उस औरत के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जो उसको लातें मारी जा रही हैं, ये इस निजाम का चेहरा है। यहां पे खातून रेड लाइन है अगर वो इशराफिया के घर से हो, अगर वो 2-3 खानदानों से उसका ताल्लुक हो। बाकी आप अगर कमजोर साइड पे हैं, अगर आप आम आवाम में से हैं, फिर आपके साथ ऐसा ही होता है। तो ये चेहरा इस बंदे का ना देखें, ये इस पूरे निजाम का चेहरा है। ये पूरा जो निजाम है इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे चेहरे नजर आ जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए नजर आ जाएंगे। एनीवे अब बताया जा रहा है कि जी इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, इस एएसआई को, और इस पे पर्चा भी दे दिया गया है। और इसके बाद हम सब जो है हंसी खुशी पाकिस्तान में रहना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छी बात है जी, ये मामला हल हो गया। अच्छा, पंजाब में मुख्तलिफ मंसूबे आपको पता है मरियम बीबी लॉन्च करती रहती हैं और बार बार कंपेयर किया जाता है कि जी बुजदार ने कुछ नहीं किया तो बुजदार ये हो गया और वो हो गया, अब बड़ा काम हो रहा है। अब ये लाहौर में जो उन्होंने ट्रैम लॉन्च की है वो भी हमने देखा, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तारीफें हुई और बताया गया कि ये मरियम बीबी का मंसूबा है। लेकिन ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये जनाब पीटीवी की ट्वीट है। किसकी ट्वीट है? पीटीवी की ट्वीट है। पीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास, वाइस चेयरमैन एलडीए नईमुल हक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला और डीजी एलडीए की इजलास में शिरकत। इजलास में लाहौर कैनाल पर ठोकर न्याज बेग से जलो तक ट्राम चलाने के मंसूबे की फिजिबिलिटी का जायजा लिया गया। उसके साथ साथ आप ये खबर भी देख सकते हैं, ये भी 11 जनवरी 2022 की खबर है। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का जायजा ले रहे हैं उस्मान बुज़दार। ये जंग न्यूज की भी खबर है जनाब 12 जनवरी 2022 की। इसमें भी बताया गया है कि ठोकर से जलो तक ट्राम चलाने की फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, उसमें भी सारी यही तफसीलात बताई गई हैं। तो ये मंसूबा तो उस्मान बुज़दार साहब के दौर का था और इसी तरह बहुत सारे और भी दीगर मंसूबे हैं जिनका हालिया दिनों में इफ्तिताह किया जाता है या उनके ऊपर तख्ती लगाई जाती है। तो अगर आप उनकी गहराई में जाएं तो वो बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो पहले से उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत के अंदर कंसीव किए गए थे और अब उन मंसूबों का बस बुनियादी तौर पे क्रेडिट लिया जा रहा है या उनको मुकम्मल करके जो है अपनी उसके ऊपर तख्तियां लगाई जा रही हैं। बाकी ये मैं कतन नहीं कह रहा कि इस दौर में कोई नए मंसूबे नहीं बन रहे, वो यकीनन बन रहे होंगे। हर जगह पे आपको इश्तिहारात भी नजर आ रहे हैं, हर जगह पे आपको फोटो भी नजर आ रहे हैं, हर जगह पे आपको बैनर्स भी नजर आ रहे हैं। हाँ, उस्मान बुज़दार के दौर में हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह नहीं देखी कि हर जगह पे वज़ीर आला की तस्वीरें लगी हों। आजकल तो हर जगह पे आपको वज़ीर आला साहिबा की तस्वीरें नजर आती हैं। अच्छा जी, बैरिया टाउन की जायदाद की नीलामी शुरू हो चुकी है। बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बैरिया टाउन की एक जायदाद 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की जो नीलामी है वो मौखर कर दी गई। अब ये सारा मामला आज ये नीलामी वगैरह होती रही। सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आज की नीलामी में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी थी जिससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। अब मलिक रियाज साहब
کے خلاف آج کل آپ کو پتا ہے میڈیا پہ بھی کافی چیزیں آ رہی ہیں. پر ملک ریاض صاحب جو ہے جب وہ سندھ گئے وہاں پہ بھی ان کے اوپر کافی اعتراض ہوا. وہ جے آئی ٹی میں جو آئیکن بحریہ ہے وہ کس کی ملکیت بتایا گیا, سندھ میں کس کی حکومت ہے, سندھ میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کس کی مدد سے وہاں پہ جا کے لانچ کیا, بہت ساری چیزیں ہیں نا. اور اس وقت کون اقتدار میں ہے تو اس طرف تو بات نہیں جا رہی, لیکن کیونکہ آج کل ہمارے ریاض صاحب کمزور ہیں تو میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے, دیگر جگہوں پہ بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ان کی جائیدادیں بھی نیلام ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ برس قبل ادھر بحریہ انکلیو میں غالباً کوئی فنکشن وغیرہ ہو رہا تھا جدھر انہوں نے کوئی سٹیج وغیرہ لگایا ہوا تھا اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جہاں پہ عوام بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ ٹوٹ گئی, سٹیج ٹوٹا یا کوئی وہاں پہ جو بھی سیٹ اپ تھا وہ ٹوٹا, اور اس میں کچھ لوگوں کے بازو ٹوٹ گئے, لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, ایک آدھی شاید وہاں پہ کوئی ہلاکت بھی ہو گئی تھی. تو وہ خبر بھی میڈیا جو ہے نہیں چلاتا تھا, لیکن آج کل ہر کوئی میڈیا پہ بھی بیٹھ کے ملک ریاض صاحب کو خوب جناب رگڑا لگا رہا ہے, ملک ریاض یہ, ملک ریاض وہ. تو بھائی جس وقت وہ طاقت میں تھے اس وقت تو پورا نظام ان کے ساتھ چل رہا تھا. تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو خیالات بھی بدل جاتے ہیں اور جذبات بھی بدل جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کی تھی پچھلے بلاگ کے اندر بھی کہ وہ ڈاکٹر عاصم جو زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ مین ہیں ان کے اوپر 450 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن چارجز لگے تھے اور وہ سارا معاملہ کورٹس میں چلا تھا. آج وہ سارا معاملہ کدھر ہے. پر اسی طرح اب ملک ریاض صاحب کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب اور شریف خاندان اور بتایا گیا کہ جی ان کی جائیدادیں بھی نیلام ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور کچھ جائیدادوں کو نیلام کیا بھی گیا اور بعد میں پھر وہ واپس بھی ہو گئی قانونی عمل کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا. لیکن اس وقت تو بالکل واضح ہے کہ ملک ریاض صاحب زیر عتاب ہیں تو ان کے اوپر تنقید بھی زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ تو پاکستان میں ویسے بھی ایک روش ہے کہ جب کوئی شخص طاقت سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں. جب وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, پورا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس وقت کسی کو اس طرح کوئی اس میں برائی نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ طاقت کا اتنا اورا ہوتا ہے, اتنا بڑا اس کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرکل ہوتا ہے کہ وہ سرکل کے اندر وہ جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, اور ہر چیز آپ لوگوں کو اس وقت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے, چاہے میڈیا ہو جائے, چاہے دیگر لوگ ہو جائیں, چاہے نظام ہو جائے. لیکن جو ہی وہ طاقت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ساری برائیاں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. حکومت پاکستان نے جناب 5 سال میں 24 اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کا فیصلہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں جناب 1 سال کے اندر پی آئی اے کو اور جو ایک ہوٹل ہے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں غالباً اس کو بیچا جائے گا, اور فرسٹ وومن بینک کو بھی بیچا جائے گا, اور اس کے علاوہ دیگر 10 ادارے ہیں جن کی نجکاری کا عمل مکمل کیا جائے گا. اور پی آئی اے کو تو کافی عرصے سے یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں پی آئی اے ابھی تک بک پا رہا. اس سے پہلے بھی پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش کی گئی, اس میں صرف حکومت پاکستان کا پیسہ لگا ہے, یعنی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس ٹوٹے 12 نے. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے جو ہے ناکارہ لوگ تھے, بڑے نااہل لوگ تھے, بزنس ان سے چلا نہیں یا یہ ادارہ ان سے چلا نہیں, انہوں نے بیچ دیا. لیکن آپ اس سارے سسٹم کی اہلیت کا اندازہ لگائیں کہ نہ یہ ادارہ چلا سکتے ہیں بلکہ اور نہ ہی یہ ادارہ بیچ سکتے ہیں, اس سے آپ اہلیت کا اندازہ لگائیں. اب یہ جو روزاویلٹ ہوٹل ہے اس کے حوالے سے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے, مہتاب حیدر صاحب کی غالباً یہ خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ روزاویلٹ کی نجکاری کے لیے مالیاتی مشیر کے کام چھوڑنے سے قومی خزانے کو $5 کروڑ نقصان کا خدشہ ہے. اب مزید ڈالروں کا نقصان ہوگا. پہلے وہ جو پی آئی اے کی نجکاری کرنی تھی اس میں بھی وہی ہوا کہ اس میں وہ جو سارا ان کا ایڈوائزر تھا یا جو بھی کنسلٹنٹ تھا اس کو فیس وغیرہ دی گئی, لیکن بکا نہیں وہ پی آئی اے. خبر کی تفصیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی ایک مشہور ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے, وہ ایز اے مشیر اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے, اور اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں, انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو $5 کروڑ کا نقصان بھی ہوگا, اور یہ جو بیچنے کا عمل ہے اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. تو یہ ہے جناب تجربہ کاری کہ نہ ادارے چل رہے ہیں نہ ادارے بک رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ویسے اس خبر کی تفصیل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے وزارت خزانہ کو باقاعدہ خط ارسال کر کے یہ پوچھا ہے کہ روزاویلٹ ہوٹل کو دیے گئے $14 کروڑ 20 لاکھ قرضے کا مستقبل کیا ہوگا, خصوصاً اب جب کہ یہ جو کمپنی ہے وہ اس منصوبے سے علیحدہ ہو گئے ہیں, انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ جناب جو ہم سے قرضہ لیا گیا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو روزاویلٹ ہوٹل ہے اس کو بھی بیچنے میں مشکلات آ رہی ہیں. اچھا, آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص سیٹوں پہ آنے والی ایک معزز رکن پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے
اور انہوں نے تقریر وغیرہ کی. یہ سامنے آپ ان کا اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے بڑی بتایا کہ جی وہ بڑا کوئی پیشنیٹ تقریر کرنے کی کوشش کی. تو اس کے اوپر ان کے اوپر تھوڑی تنقید بھی ہوئی کہ جناب آپ آئی کس کے ووٹ پہ ہیں, آپ کو موقع کس نے دیا. اور ماشاءاللہ بڑے جو ہے وہ آپ سامنے ان کو دیکھ سکتے ہیں, بڑی زبردست ان کی وہاں پہ تقریر وغیرہ بھی تھی, اور ماشاءاللہ یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ آئی بھی کسی اور کے ووٹ پہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ان کی اخلاقیات کا اندازہ لگا لیں کہ جناب ووٹ ان کو پڑا نہیں ہے, ووٹ کسی اور کا, اور مخصوص سیٹیں ان کے درمیان بانٹ دی گئی ہیں, اور یہ وہاں پہ آ کے اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, اور ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں, دیگر چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی رتی برابر بھی انسانیت ہو, رتی برابر بھی تھوڑی سی جمہوری کوئی اصول ہو ان کے اندر, کیا یہ کسی اور کو پڑھنے والے ووٹ کے اوپر اسمبلی میں آئیں گے اور پھر میرے خیال میں اگر آ گئے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, تھوڑی سی شرم کا مظاہرہ کر لیں. بھائی تمہیں تو ووٹ ہی نہیں پڑا ہے, تو آ کے دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی, پر اس کے اوپر کافی پھر آگے سے ان کو جواب بھی ملا کہ بھائی جو آپ شکریہ ادا اس کا کر رہی ہیں, اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں, اصل میں تو آپ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں دے دی ہیں, عدالت کے ذریعے آپ کو یہ سیٹیں مل گئی ہیں, شکریہ تو آپ ان کا ادا کریں. ووٹ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, خیبر پختونخوا کی عوام نے تو آپ کو نہیں دیا, پر اس کے باوجود جناب قومی اسمبلی میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتا ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بینک کرپٹ ہو چکا ہے یہ پورا نظام. اب تو سعد رضوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ حکمرانوں کو بدترین شکست ہوئی, ایک بھی جیتا ہوا نہیں ہے. سعد رضوی صاحب یہ فرما رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اٹک سے جتوایا تھا وہ میرے سے بھی وہ 60,000 پہ پتہ نہیں کتنی لیڈ سے وہ ہارا ہے. تو سعد رضوی صاحب وہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھے مبینہ طور پہ, اور ایمان طاہر صاحبہ پہلے نمبر پہ تھیں, اور تیسرے نمبر والے کو وہاں سے جتوا دیا گیا مبینہ طور پہ. سعد رضوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں مسجد میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں. تو میرے خیال میں ویسے تو آپ سڑک پہ بھی کھڑا ہو کے کوئی بھی کہہ دے تو کافی حد تک لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ماحول ہے اس وقت پاکستان کے اندر, اور جو پاپولیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور یا پھر جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پاپولیرٹی ہے موجودہ نظام کی, حکومت کی, تو آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں تو لوگ اس پہ ایگری کر لیتے ہیں, کہ مان لیتے ہیں کہ جناب جو موجودہ حکمران ہیں ان کو زیادہ ووٹ نہیں پڑا اور یہ پاپولر نہیں ہے. فیصل آباد کا جو حلقہ ایک طرح سے اب خالی ہوا ہے کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو وہاں سے نائل قرار دیا گیا ہے, وہاں پہ رانا احسان افضل صاحب جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, انہوں نے جناب مشاورت وغیرہ شروع کر دی ہے, اور یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی کہ حلقے کی عوام کے ساتھ وہ وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنے ان کے پورے حلقے میں ووٹر ہیں شاید سارے ہی انہوں نے تصویر میں بٹھا کے گروپ فوٹو کھنچوا لیا رانا صاحب نے. پر اینی وے یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھا. رانا صاحب وہاں پہ جناب تیاری کر رہے ہیں. رانا صاحب درینہ کارکن ہیں نون لیگ کے, ان کے والد صاحب جو ہے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ تھے. مشکل وقت آیا, جیسا وقت بھی آیا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہے. لیکن پچھلے الیکشن میں نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دیا, اور راجہ ریاض نے آگے سے اپنے بیٹے صاحب کو کھڑا کر دیا, اور بیٹا صاحب ان کے ہار گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا رانا احسان افضل صاحب کو ٹکٹ ملے گا, یا اس دفعہ بھی نون لیگ کسی اور کو ٹکٹ دے دے گی. ٹکٹ مل بھی جائے تو ووٹ ان کو اتنا ہی پڑنا ہے جتنا اس تصویر میں نظر آ رہا ہے. پر یہ جو حلقے ہیں جو خالی ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں ہم حصہ نہیں لیں گے ان حلقوں کے الیکشنز میں. اور اس میں یہی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں, ہم ریزسٹ کریں گے اس نظام کو, وہاں پہ ہم حصہ نہیں لیں گے, اور کوشش کریں گے پوری حد تک کہ ان حلقوں کے اندر الیکشن نہ ہو سکے, ہمیں وہاں پہ اسٹے آرڈر ملے, چاہے ہائی کورٹ کے ذریعے چاہے سپریم کورٹ کے ذریعے. اور مجھے بھی اتنی جلدی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے, لیکن حکومتی دوستوں کی خواہش ضرور ہے کہ وہاں پہ فوراً الیکشن ہو جائیں. اور اگر وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے اور نون لیگ کے مقابلے میں وہاں پہ پی ٹی آئی والا کھڑا ہوتا ہے تو نون لیگ کے لیے جیتنا کوئی اتنا آسان وہاں پہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو پہلے 1,28,000 ووٹ پڑا تھا, اس دفعہ وہاں سے اگر کوئی نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کھڑا ہوتا ہے تو یقین کیجئے مجھے تو لگتا ہے کہ 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ شاید اس کو ووٹ پڑ جائے. اچھا جی, یوم آزادی سے قبل اسلام آباد میں باجوں کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی. آپ باجا نہیں خرید سکتے, وہ جو 14 اگست کو لوگ باجے بجاتے ہیں نا, وہ باجے آپ نہیں بجا سکتے. تو باجا آپ نہ خریدیں, باجا خرید کے آپ اپنے پیسے ضائع کریں گے. انتظامیہ نے پابندی لگائی ہے کہ باجے خریدنے پہ اور باجوں کو بجانے پہ پابندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ 14 اگست پہ 14 سے 17 تک شاید چھٹیاں بھی دے دی جائیں. تو یہ اچھی خبر ہے عوام کے لیے. کم از کم عوام کچھ ایکسٹرا ڈیز تو ہالیڈیز انجوائے کریں گے, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ساتھ ہے. نیشنل ایکشن پلان پر کارروائی کسی کا باپ نہیں روک سکتا. وزیر مملکت جناب طلال چودھری صاحب, اس لیے کو عمران خان صاحب نے کہا نا کہ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں, کارروائی چل رہی ہے, اس کو روکنے کی وہ بات کرتے ہیں. تو طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کسی کا باپ اس کو نہیں روک سکتا. اچھا جی, آج قومی اسمبلی میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی. قادر پٹیل صاحب جو ہیں, جو وزیر صحت بھی تھے پچھلے دور حکومت میں اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے پیشاب کے نمونوں کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے پیشاب کے نمونوں میں سے کون کون سی منشیات کے نمونے ملے ہیں. اب پتہ نہیں وہ جیل میں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ وہ 4 دن جیل نہیں گزار سکے گا کیونکہ منشیات کا عادی ہے. وہ 75 سال کا منشیات کا عادی جس نے جیل میں بھی ایکسرسائز مشین مانگی ہے, ڈمبلز مانگے ہیں, اور یہ باہر جو بڑے نیک پارساں ہیں جن کی عمر 60-65 سال ہے اور گھوڑے ان کے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, چل سکتے نہیں ہیں, کسی کی توند اتنی ہے, کوئی کسی کی کیا حالت ہے. اللہ معاف کرے, سب کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے. لیکن جس کو یہ منشیات کا عادی کہتے ہیں, میرے خیال میں آج بھی 2 سال سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں. قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ان کا چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, جن کی عمر شاید آدھے سے بھی کم ہے عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو ایکسرسائز کروا لیں, بلکہ دوڑ لگوا لیں, ریس لگوا لیں کہ وہ بلاول صاحب کی اور عمران خان صاحب کی, تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا فٹ ہے. جو منشیات کا عادی ہوتا ہے کیا اس کی ایسی فٹنس ہوتی ہے. پر اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری, کہ آج قادر پٹیل صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, جن کو نااہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, وہ جا کے ان کی سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو اعجاز صادق صاحب نے مسکرا کے کہا کہ جی قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے. تو ادھر وہاں پہ کہکا وغیرہ بھی لگا. لیکن اس نظام کی جو ٹو بی آنیسٹ جو حالت ہے وہ ایسی ہی ہے. ادھر ایسا ہی ہوگا, ایک دن اچانک پتہ چلے گا کہ جی پیپلز پارٹی والے تو اپوزیشن میں ہیں, یہ اپوزیشن بھی کھیلتے ہیں, یہ حکومت میں مزے بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی طرح بتایا جائے گا جناب کہ اصل اپوزیشن لیڈر تو یہ, جس طرح ماضی میں راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا اور اس اپوزیشن لیڈر کو نون لیگ کا ٹکٹ دے دیا گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی سے مشاورت ہوئی, جی نگران حکومت بن رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور نون لیگ کا ٹکٹ اس کو دے دیا گیا. پھر اسی سسٹم کے اندر جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا وہ نئے سسٹم کے اندر آ کے انہی جماعتوں کا سینیٹر بن گیا, وزیر داخلہ بن گیا. ایک جو وزیر داخلہ تھا نگران سیٹ اپ کے اندر, وہ ایک صوبے کا جا کے وزیر اعلیٰ بن گیا. تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ جی وہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصل میں جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو سیٹ ہے وہ ان کے پاس چلی گئی ہے, اور حقیقی اپوزیشن تو وہ لوگ ہیں. اچھا, آخر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کیا ٹرمپ کا غیر متوقع فیصلہ مودی کو چین کے قریب لا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں نے پچھلے اپنے ولاگ میں جس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو نئے بلاک بن رہے ہیں ان میں ری شفلنگ بھی ہوگی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو لانگ ٹرم جس سے امریکہ کو شاید زیادہ فائدہ نہ ہو. اور عین ممکن ہے کہ انڈیا چائنا کے قریب ہو, انڈیا جو ہے اپنے خطے کے اندر جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے, اور اس خطے کے اندر اگر ہمارے تعلقات بھارت سے بہتر ہوتے ہیں, چاہے چین کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں, بھارت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, روس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو ایک بڑا اکنامک بلاک یہاں پہ بھی بن سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں دنیا میں کیسی اور کس قسم کی ری الائنمنٹ ہوتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.